अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कौमी सलामती के कमेटी के एक बड़े अहम इजलास के हवाले से। ख़त्ते में जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो रही है, ईरान इसराइल कशीदगी और उसके बाद फिर अमेरिका की उसमें जो शमूलियत इस वक्त हमें नज़र आ रही है, इसके हवाले से इस पे बड़ा गौर फ़िक्र किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर बैठी है और जो ऑप्शंस इस वक्त हैं उसको भी देखा जा रहा है, जो हालात हैं उसको भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह रहा है और हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अमन कायम हो। इस कमेटी के इजलास के एलामिये के मुताबिक अगर हम उसका ज़िक्र करें तो उसमें ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जाहरियत से पैदा होने वाली सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लिया गया था और कौमी सलामती कमेटी ने ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की है और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आपस में एक तामीराती मुज़ाकरात जो हैं वो जारी थी, उसके दौरान उन मुज़ाकरात के दौरान इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई पर इस अफसोस का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि ईरान जो है वो अमेरिका जो तामीरी मुज़ाकरात हैं उसके दौरान जो कार्रवाई की गई है उसमें ईरान अपने दिफा का जो है हक वो महफूज रखता है और वो अपने दिफा के लिए इस वक्त ये कर रहा है। ये तमाम तर जो चीज़ें इस वक्त जो कशीदगी बढ़ रही है ख़ित्ते में, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर भी हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और इज़राइल जो है वो किसी तौर पे नहीं रुक रहा, इसमें बेहतरीन किरदार कौन अदा कर सकता है, क्योंकि अगर ये इसी किस्म की कशीदगी मज़ीद बढ़ती रही तो ये पूरी दुनिया के अमन के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये तमाम तर चीज़ें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़ेर बहस रहेंगी। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ जगह पर हमें कोशिशें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान अपने तई ये कोशिश कर रहा है कि अमन व अमान कायम हो। डायरेक्ट इसमें कभी भी ये कहीं भी किसी इस किस्म का तनाज़ा हो तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन अमन की ख्वाहिश के साथ आप अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और हमेशा पाकिस्तान करता भी है। उसके अलावा OIC का बड़ा एक अहम इजलास हुआ है, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। उसका जो एलामिया है अगर उस पर नज़र दौड़ाएँ तो उसमें भी ये कहा गया है कि इसराइली जारियत जो है उसकी मज़म्मत की जाती है और ये फ़ैसला किया गया है कि आलमी राब्ते जो हैं वो किए जाएँ, इस सारी सिचुएशन से पूरी दुनिया को आगाह किया जाए, इसके जो ख़तरनाक किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं उस पर बात हो। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सफारतकारी हो रही है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने देखा और अभी उसी का आप ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कि वजारती ग्रुप जो है वो बैनुल अक़वामी शराकतदारों से मुस्तकिल जो राब्ते हैं उस पर इस वक्त ज़ोर दे रहा है कि इस तरह रब्ता किया जाए, कांटेक्ट रखा जाए, पूरी दुनिया को तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताया जाए। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, इसके अलावा प्रोग्राम का हिस्सा हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और शनीला अमार साहिबा जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा है। हाफिज़ साहब, मैं ये चाहूँगी कि पहले जो कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ है, सियासी अस्करी क़यादत इसमें मौजूद थी और जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं, इसके हवाले से ज़रा आप हमें बताइएगा कि ये तमाम तो इसकी तफसीलात क्या हैं। उसके बाद फिर मैं ये चाहूँगी कि OIC का भी हम बाद में उस पर भी बात करें। देखिए नाहिद, इसराइल और ईरान की जंग को आज 11 रोज़ हो रहे हैं और इस अरसे में ख़ित्ते में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली रूनुमा हो रही है और ख़ित्ते में कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का एक हाईएस्ट फोरम है उसका इजलास तलब किया और इस इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत जो है मौजूद थी और इसमें जो फोकस किया गया वो ईरान और इसराइल तनाज़ा था और उससे पैदाशुदा असरात थे कि जो असरात पाकिस्तान और दुनिया के अमन पसंद मुल्कों पर पड़ सकते हैं, क्योंकि इस कशीदगी की वजह से ना सिर्फ ख़ित्ते का अमन जो है ख़तरे में पड़ रहा है बल्कि पूरी आलमी बिरादरी जो है वो उस पर तशवीश का इजहार भी कर रही है। और आज जब मीटिंग हुई है इसमें एक तो ये हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने रिसेंटली दौरा किया है अमेरिका का और बड़ा हैटिक उनका दौरा था जिसमें उनकी मुलाकातें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अमेरिकी क़यादत के साथ भी हुई थी। उसकी तफसीलात से भी उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी को आगाह किया और सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो था ईरान और इसराइल जंग और उसमें वाज़े तौर पर शुरू से देखें पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल ने
ایران پر جارحیت کی ہے اور ایران کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے، یہ جنگ ایک ایسے ماحول میں شروع کی گئی ہے جبکہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ انگیج تھے مذاکرات میں، اور مذاکرات ان کے IAEA کے تعاون سے آگے بڑھ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات کے کچھ بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، جو جوہری پروگرام ہے، وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو تحفظات تھے ان کا ازالہ بھی کیا جا رہا تھا۔ بہرحال لیکن اسرائیل نے اس مذاکرات کو سیبوٹاج کیا، اور اس نے حملہ کر کے، اور اس نے نہ صرف یہ حملہ کیا بلکہ ایرانی عوام کے خلاف ایک کھلی جارحیت کی، ان کے شہروں کو نشانہ بنایا، ان کے شہریوں پر بمباری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اب تیزی آتی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال جو ہے نہ صرف خطے کے امن کے لیے بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے باعث تشویش بھی بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو عالمی برادری کے تعاون سے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطے میں امن ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی ملک جو ہے اپنی سرحدوں پر جنگ کی تپش جو ہے وہ اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے شعلے جب بھی بھڑکیں گے جنگ کے تو اس کے قریبی جو پڑوسی ملک ہیں وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اس کے اثرات جو ہیں محفوظ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس بلانے میں مدد کی ہے، اور وہاں یہ ریزولوشن پاس کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے فوری طور پر جنگ بند کرے، اور ایران کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ واپس لیا جائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس صورتحال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس کے اعلامیہ جو ہے وہ پاکستان کے موقف کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو واضح طور پر جارح قرار دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے پاکستان کا اظہار تشکر کیا ہے، اور اظہار تشکر کو ایک متفقہ ریزولوشن ایران نے پاس کیا، اور آج ایران کی طرف سے ایک دوبارہ تشکر کا پیغام جو ہے پاکستان کو ملا ہے، پاکستانی موقف کی تائید کی گئی ہے، پاکستان کے موقف کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، پاکستانی موقف جو ہے حق پر مبنی ہے۔ یہی وہ موقف ہے جس کی بنا پر جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور عالمی برادری کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے جو ہاتھ روکے، اسرائیل کی جارحیت کو ختم کرے، تاکہ یہ جو خطے میں جنگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں ان کو سرد کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں ہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور اعلیٰ حکام اس میں شامل تھے۔ اس کے اعلامیے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ تعمیری مذاکرات کے دوران اسرائیل جس طرح سے فوجی کارروائی کر رہا ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پامالی سے دریغ کرنا چاہیے، یہ کہا گیا اس اجلاس میں۔ اس کی جو باقی تفصیلات ہیں، اعلامیے میں جو چیزیں کہی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، یہ سب چیزیں بھی اس وقت زیر بحث ہیں۔ صافی صاحب، اس اجلاس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے ہمیں دیجیے گا، بڑا یہ اہم اجلاس تھا آج کا، اور اوورآل اگر ہم دیکھیں ایران کے حوالے سے تو کیا آپشنز آپ کو اس وقت ایسی نظر آتی ہیں جو ڈویبل ہوں، جس کا امپیکٹ بھی ہو، جس طرح سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس سارے سلسلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ۔ ایک تو پاکستان کا جو طرز عمل ہے اس وقت، ہم جو بین الاقوامی سیناریو میں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں تو ایک علاقائی ثالث کے ساتھ ساتھ اب بین الاقوامی امور میں پاکستان کی رائے اور پاکستان کی اہمیت کو برملا تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اگر میں ایک مثال اور ایگزامپل اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ کس طرح، تو وہ اس طرح کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی حال ہی میں، تو اس سے پہلے آپ ہی کی اسکرین پہ ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پاکستان کی فوجی اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت انتہائی باشعور ہے، اور انہوں نے جنگ روکنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا ہے۔ تو ایک تو جب پاکستان نے یہ دیکھا کہ اسرائیل نے ایگریشن کر کے ایران کی قومی خود مختاری پہ حملہ کیا، تو اس سیناریو میں پاکستان نے
یہ ضروری سمجھا کہ اپنی قومی پالیسی کو اس کو واضح کیا جائے، اور اس کے لیے قومی سلامتی کی جو سب سے ایک بڑی کمیٹی ہے اس کا اجلاس، ہنگامی اجلاس آج منعقد ہوا، اور اس کا پس منظر ظاہر ہے اس میں یہی تھا کہ ایران اور اسرائیل کے جو مسئلہ ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس میں پاکستان کے اصولی موقف کو اجاگر کیا جائے۔ پاکستان کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو، جنگوں کا خاتمہ ہو، اور عالمی امن اور آشتی میں اس میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے پاکستان نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے، اور ظاہر ہے ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ساتھ ہزاروں کلومیٹر پہ مبنی ان کی سرحدیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان جیسا اہم صوبہ وہ ایران کے ساتھ منسلک ہے، گوادر وہاں پہ ہے، سی پیک کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ ہے، تو پاکستان کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ایران میں آگ لگی ہوئی، اور ولی خان بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ پڑوس میں جب آگ لگ جائے تو اس پہ کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس آگ کی تپش سے پھر پڑوسی ممالک محفوظ نہیں رہتے۔ تو ہم تلخ تجربات سے گزرے ہیں، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کی اولین خواہش اور ترجیح یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو، اور اس میں پاکستان نے ہر فورم پہ، OIC کے فورم پہ، امریکی صدر سے ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل صاحب کا جو موقف تھا اس میں، پھر وزیر اعظم صاحب کی آج جو ایرانی سفیر سے ملاقات، یا اس سے پہلے ایرانی صدر سے بات چیت، ہر جگہ پہ پاکستان نے یہ بات برملا کہی ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اس آج کی قومی سلامتی کمیٹی کا محور تو یہی تھا کہ پاکستان نے امن کے لیے اپنی کوششوں کا اعادہ کیا ہے، اور اپنی جو صلاحیت ہے اس کی پیشکش کی ہے۔ چین بھی عالمی ثالث کے طور پہ سامنے آیا ہے، یوکرین اور روس جنگ میں چین نے ثالثی کی، سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں چین نے کردار ادا کیا، اور اب اسرائیل اور ایران کے جنگ میں بھی چین کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان چین کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو پاکستان کی اہمیت مسلمہ ہے، اور اس کمیٹی نے اس اہمیت اور حیثیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب چھوٹا سا گورنمنٹ جو آپ نے ابنائے ہرمس کی بندش کی بات کی ہے، تو ایسی خبریں جو مصدقہ شاید نہیں ہے، لیکن کچھ جو سپر آئل ٹینکر ہے اس کی واپسی ہوئی ہے، اور اس کا اثر جو ہم جیسے ملکوں پہ پڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 5 سے 15% تک اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے سٹاک مارکیٹ جو ہے اس پہ بھی آج اثر پڑا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر تنازعات بڑھیں گے، سمندری راستے بند ہوں گے، جنگوں میں اضافہ ہوگا، ایگریشن میں اضافہ ہوگا، بم پھٹیں گے، مسائل چلیں گے، تو اس سے مہنگائی بھی آئے گی، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا، علاقائی عدم استحکام میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہی دنیا کے امن جو ہے وہ نہ صرف جو ممالک جنگ زدہ ہے، یعنی اس وقت ایران اور اسرائیل جنگی حالت میں ہے، غزہ کی پٹی میں بھی جنگی صورتحال ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی حالات ابھی تک نارمل پوزیشن پہ نہیں آئے ہیں۔ تو جنگیں نہ صرف متاثرہ فریقین کو متاثر کرتی ہیں، بلکہ اس سے خطے اور پوری دنیا پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہیں گے، اور پاکستان کا یہی موقف ہے کہ جنگوں کا اور تنازعات کا خاتمہ ہو، اور اس میں پاکستان نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اپنی اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے اور جو ہماری اہمیت ہے اس کی پیشکش کر ڈالی ہے دنیا کے سامنے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ جو آپشن یا جو اس وقت باتیں سامنے آ رہی ہیں، آبویسلی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن افواہیں یہ زیر گردش ہیں کہ اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پوری دنیا پر آئے گا۔ صافی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جنگیں جو ہیں صرف ایک تو ممالک کو متاثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ پوری دنیا اسے متاثر ہوتی ہے، اور اس سے جو معاشی طور پر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی سب جھیلتے ہیں، اور اوورآل جو کشیدگی اور جو ساری صورتحال ہے، یقیناً اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ناہید۔ آبنائے ہرمز سے جو توانائی کے ذخائر گزرتے ہیں وہ دنیا کی ضرورت کا 5واں حصہ ہے، 20%، اور ایسٹ کو جاتے ہیں، یعنی آپ کا جاپان ہے، چین ہے، انڈیا ہے، اور ہمارے جیسے ملک بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیے یا سوچئے کہ
جو ایگریشن کرنے والی طاقتیں ہیں انہوں نے ایران کے لیے کیا چارہ چھوڑا ہے. ان کو دیوار سے لگانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن اس کے جواب میں آپ دیکھیے، جواب میں اب تک جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، 13 سے شروع ہوئی ہے، 13 جون سے، اور آج تک 8-10 دن ہو رہے ہیں، اس دوران میں کون سا کام غیر ذمہ داری کا کیا ایران نے؟ کیا وہ انگیج نہیں ہوا سفارتی ایکٹیویٹی میں؟ ہوا. بالکل. کیا اسرائیل ہوا؟ نہیں ہوا. کیا کوئی اور طاقت اس میں انوالو ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو ایران تھرو آؤٹ، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی وہ انگیج تھا اور سفارتی. اچھا، اب آپ نے ان پہ فیسلٹیز پہ بھی حملہ کر دیا، آپ نے ان کی لیڈرشپ کو بھی مارنے کی کوشش کر کے دیکھ لی، آپ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں اس نے نہ تو کوئی اسرائیل کی لیڈرشپ کو اٹیک کیا، نہیں کیا. انہوں نے کسی اور کے اڈوں کو اٹیک کیا، نہیں کیا. اب اگر وہ آبنائے ہرمز کی بات کر رہا ہے تو دراصل ایران جو ہے وہ آپ کو امن کی ایک اور کھڑکی فراہم کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، آپ انسانیت کے بھی دشمن ہو، آپ امن کے بھی دشمن ہو، اس کے باوجود کہ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے اثاثے ٹارگٹ نہیں کیے، میں نے جنگ کا درجہ دائرہ بہت زیادہ بڑھایا نہیں ہے. میں اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہوں، اپنا ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں، تو اس ایریا میں کرا رہا ہوں جس کا آپ کو بہت زیادہ کوئی نقصان نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ بات کہہ کے؟ وہ بات کہہ کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے جو حلیف ہیں، جو میرے دوست ہیں وہ بھی، اور جو میرے دوست نہیں حریف ہیں وہ بھی، جیسے آج تک انڈیا نے مذمت نہیں کی اسرائیل کے حملے کی، اسی طرح اور بھی بے شمار طاقتیں ہیں جو اس کی حریف ہیں. تو وہ جو حریف طاقتیں ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے وہ ایک سفارتی زبان میں، علامتی زبان میں پیغام پہنچا رہا ہے کہ دیکھو، میں ابھی تک امن کے ساتھ کھڑا ہوں، تو آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو امن کے خلاف کھڑے ہیں، جو امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان پہ بھی دباؤ ڈالو، ان کو بھی راستہ دکھاؤ کہ سیدھے راستے پر آؤ اور آئے، ہم اس دنیا کو بچائیں اور امن کو بچائیں. آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی جو ایران کی دلیل ہے وہ یہ ہے. اور اس کے اور یہ دیکھیں اس کے نتیجے میں جو جنگ کا دائرہ نہیں وسیع کر رہا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک سفارتی زبان میں ایک بڑے شاندار انداز میں، یعنی سفارتی جو پیغامات پہنچانے میں جو اب تک سب سے کمال کا ملک رہا ہے وہ چین رہا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایسے پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بات تو کوئی اور ہو رہی ہے لیکن اس کا امپیکٹ کہیں اور ہو رہا ہے. بالکل میسج کنوے ہو جاتا ہے. بالکل اسی انداز میں ایران نے یہ بات کہی ہے، اور اس پہ کان دھرنے چاہیے. اس پہ ایران کے حلیف تو کان دھر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے پاکستان کی آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے حق میں بیان دیا، جیسے اب آپ ذکر کریں کہ کچھ دیر کے بعد OIC بھی ساتھ کھڑی ہے، اور بھی جو امن کے سپورٹرز ہیں، دائی ممالک ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب مخاطب ان کو ہے جن کی سمجھ یہ بات نہیں آ رہی کہ آئیں اور اس معاملات کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے شنیلا، اسی پہ آپ کی رائے چاہوں گی میں. بات یہ ناہید کہ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ ہر طرح کی جارحیت کو ہمیشہ سے کنڈیم کرتا ہے، اور ابھی جو ایران کے اوپر دیکھیں ایک جارحیت ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے. جب امریکہ اور ایران کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے اور ایران مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آ رہا تھا، تو کسی نہ کسی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جنگوں سے ہم نے کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہمیشہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جا کے بیٹھنا چاہیے اور ایران کا موقف سننا چاہیے تھا کہ وہ اپنی جوہری توانائی کو لے کے اس کا موقف ہے کیا. کیونکہ آج تک ایران نے کوئی دھمکی تو دی نہیں نا اس کو لے کے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کرنے چاہ رہے ہیں یا ہمارا جوہری پروگرام اس ملک کے خلاف ہے. تو اسرائیل نے ایک اگریشن کی ہے ایران کے خلاف. اور پہلے سے پہلے ہم غزہ میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ وہ جو تھے کتنے فلسطینیوں کو انہوں نے وہاں پہ شہید کر دیا. اب وہ ایران کی طرف آگے ہیں، ایران کے اوپر جا کے اٹیک کر دیا ہے. تو اس سے دیکھیں اکانومی جو متاثر ہوگی ایران کی بھی ہوگی، اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن دنیا کو بھی بڑا اس سے فرق پڑتا ہے. جب روس اور یوکرین کی وار ہوئی تھی تو یوکرین جو تھا وہ جو وہاں سے جو گیس کی سپلائی یورپ کو جاتی تھی وہ رک گئی. تو انہوں نے جا کے قطر اور ان دوسرے ممالک کا رخ کیا. تو یورپ دیکھیں ترقی یافتہ ملک تھے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے وہاں سے گیس لینی شروع کر دی. جو غیر ترقی یافتہ ملک تھے، ترقی پذیر ملک تھے، ان کے لیے وہ چیز مہنگی ہوتی گئی اور ان کے ملکوں کے اندر آ کے یہ مسئلے جو تھے وہ شروع ہو گئے.
ابھی اگر ایران کی بھی جنگ چلتی جائے گی اور ابنائے ہرمز جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو روک لیا جاتا ہے, وہاں پہ بندش ہو جاتی ہے, تو جو تیل کی سپلائی رکے گی, اس سے پھر ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا جنگ سے تو نکلنے, دیکھیں ایران کو حق حاصل ہے کہ جو اس کے خلاف جاریت ہوئی ہے, جیسے کہ ہمارے اعلامیے میں بھی ہے قومی سلامتی کے, کہ اس کو اپنے دفاع کا حق تو حاصل ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں کسی کو اور اس کے اوپر حملہ کر دے جائے اور اس کو کہا کہ تم اب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا دفاع کا حق تو حاصل ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں اس کو بھی جاری رکھیں تاکہ کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر پہنچا جائے. ایسے تو جنگ جو ہے وہ نہیں چلتی رہے گی خطے میں, اگر یہ بڑھ جائے گی تو کسی کے بھی لیے فائدہ مند نہیں ہے, اور سب کو نقصان پہنچے گا, اس سے معاشی طور پہ بھی پہنچے گا, جانی طور پہ بھی پہنچتا ہے, نقصان پہنچے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جیسے پاکستان نے اپنی سلامتی کونسل کی اس میں کہہ رہا ہے کہ امن کی کوشش ہونی چاہیے, OIC کہہ رہا ہے امن کی کوشش ہونی چاہیے, تو جو طاقتور اسلامی ملک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بیک ڈور چینل استعمال کریں اور اس کے ذریعے امن قائم کرنے کی کوشش کریں. جو خواب ہے اسرائیل کا کہ رجیم چینج ہو جائے گی ایران میں, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں کی عوام ان کے ساتھ ہے. جو آپ ان کو تھکانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ کسی نہ کسی مذاکراتی ٹیبل کے اوپر آئیں اور آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور معاملہ حل کریں. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں, OIC کا اجلاس کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے گفتگو کریں. 51واں اجلاس جو ہے استنبول میں ہوا ہے, ترکیہ میں بڑا اہم یہ اجلاس تھا جس میں تمام رکن ممالک نے بھی شرکت کی ہے. حافظ صاحب, میں یہ چاہوں گی کہ اس میں بڑی اہم تجاویز دی گئی ہیں, اور جس طرح سے اس اجلاس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ obviously اس کی مذمت کی گئی ہے, قابل قبول نہیں ہے. فلسطینی علاقوں پر مسلسل بمباری کو جنگی جرائم قرار دیا گیا ہے. OIC ممالک نے عالمی عدالت میں عدالت انصاف سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس میں سامنے آئی ہیں. پاکستان نے تجویز دی ہے, اور یہ بڑی اہم تجویز ہے جو پاکستان کی طرف سے آئی ہے کہ اسلامی رابطہ گروپ بنایا جائے جو مستقل بنیادوں پر امریکہ, روس اور چائنا کے ساتھ یورپی یونین سے رابطہ رکھیں. اس کے علاوہ بھی اس اجلاس کو جس طرح سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ فعال ہونا چاہیے, اب ہمیں کچھ فعالیت جو ہے اس حوالے سے نظر آ رہی ہے. جی حافظ صاحب, واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ اس لحاظ سے یہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس جو ہے اہمیت کی حامل تھی کہ اس میں نہ صرف یہ کہ جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے خاص طور پر غزہ اور اسرائیل جی اور ایران کے خلاف جو اسرائیل کے اقدامات ہیں, غزہ کے اور ایران کے خلاف اسرائیل کے اقدامات ہیں, اسرائیل کی جارحیت ہے, وہ معاملہ زیر بحث تھا. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی, یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا, کشمیر کا ایشو بھی آیا, اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک مسلسل یہ بات کی جا رہی تھی کہ OIC کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے. OIC کو فعال ایک ادارہ بنانے کے لیے اس میں ایسی اصلاحات نافذ کی جائیں تاکہ یہ OIC جو ہے وہ جو مسلم ممالک کے درمیان, مسلم معاشروں کے درمیان جو بڑھتے ہوئے سیاسی تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے کوئی مؤثر رول ادا کر سکے, اور اس کے لیے بھی کام ہوا ہے. پھر دنیا کو جو دیگر درپیش مسائل ہیں جس میں اسلامی فوبیا کا مسئلہ ہے, جس میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں, یہ تمام مسائل جو ہیں یہ 2 روزہ اجلاس میں زیر بحث آئے. لیکن خاص طور پر OIC نے غزہ میں یہ بات نوٹ کی ہے کہ غزہ میں جس طرح سے اسرائیل نے وہاں نسل کشی کی فلسطینیوں کی, اور فلسطینیوں کی نہ صرف نسل کشی کی بلکہ فلسطینیوں کی امداد اور ان کو ہر قسم کی امداد روک کر ایک وہاں پر ایک انسانی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہی وجہ ہے کہ OIC نے ایک مؤثر ریزولوشن پاکستان کی تجویز پر پاس کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے OIC کی فعالیت پر بھی توجہ دی جائے گی, اور یہ جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی ڈائلاگ کی طرف رجوع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اپنی رائے بھی دیجیے گا صافی صاحب. اور جو اسلامی رابطہ گروپ کے حوالے سے بات کی گئی ہے, پاکستان کی طرف سے تجویز آئی ہے, یہ بڑی اہم تجویز ہے. جی بالکل, دیکھیں اس وقت اگر مسلم ممالک اگر اس جو دنیا میں اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے, اگر اس میں اتحاد اور متحد ہونے کا ایک تاثر نہیں دیں گے اور عملی طور پر اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تو ظاہر نقصان تمام مسلمان ممالک کا ہوگا. لیکن یہ جو استنبول میں
وزرائے خارجہ کا جو ایک OIC کانفرنس کا ہوئی ہے، خصوصی جی۔ اجلاس جو منعقد ہوا ہے، اس کے ایک تو ایران اور اسرائیل کے جو جنگ کے حوالے سے بہت واضح موقف اختیار کیا گیا اور بہت سٹرانگ الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی، اور جو جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس ایگریشن کی مذمت بھی کی ہے، اور مستقبل میں ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے یہ جو رابطہ ایک گروپ بنانے کی جو آپ بات کر رہی ہے، اس کی ضرورت پہ بھی اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس کی ایک اہم بات کشمیر کا مسئلہ بہت ہی ایک شد و مت کے ساتھ اس اجلاس پہ پاکستان نے اجاگر کیا، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ترکی اور سعودی عرب اور اس قسم کے جو باقی اہم مسلمان ممالک ہیں، انہوں نے بہت کھل کے پاکستانی موقف کی تائید کی ہے۔ تو اس سے نہ صرف اس اجلاس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے حوالے سے امت مسلمہ ایک پیج پہ ہے، بلکہ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی خود مختاری کے حوالے سے بھی پہلی دفعہ ہم OIC کے پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ اور متحد آواز ہم سن رہے ہیں، جو اس خطے کے مسلمانوں کے لیے اور پاکستانی شہریوں کے لیے انتہائی حوصلہ افزا بات ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، OIC کے پلیٹ فارم سے، وزراء خارجہ کانفرنس کے اس پلیٹ فارم سے جو آواز اٹھ رہی ہے، اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے OIC کے بارے میں بڑی عجیب و غریب گفتگو ہوتی رہتی ہے ہمارے مسلم معاشروں میں بھی، اور ہمارے جو مخالف معاشرے ہیں وہاں بھی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ OIC اقوام متحدہ نہیں ہے، اور وہ کوئی یعنی اقتصادی طاقت بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک بلاک ہے مسلم ملکوں کا، ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ اپنا دکھ درد شیئر کرتے ہیں، اور اس موقع پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور کچھ اقدامات اگر کر سکتے ہیں تو ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے جب غزہ پہ حملہ ہوا تو آپ کو OIC متحرک نظر آئی۔ آج جب ایران آزمائش کا شکار ہے تو OIC اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور OIC کیا کر رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ان کی سپورٹ کرتی ہے سفارتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور اگر کوئی اور بھی ذریعہ ہوتا ہوگا تو کرتے ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، فورم ہے جس پر بیٹھ کر آپ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں امن کے خلاف ہیں، امن عالم کے، اور کون سی چیزیں یعنی اس کے خلاف مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہیں، اور اس پہ آپ غور و فکر کر کے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے مسلم دنیا کے بہت سارے لیڈر اسیسینیٹ ہو گئے، اور آپ جب اس کا تجزیہ گہرائی میں جا کے کرتے ہیں 40 سال کے بعد جب آپ نے انالیسس کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے سازشیں تھیں، اور کیا سازشیں تھیں کہ وہی لوگوں کی بلند آواز تھی، ہمت سے انہوں نے درست بات کہی تھی جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑی۔ تو اس اعتبار یہ تاریخ اور آج OIC کا کردار اگر اس کو پیش نظر رکھ کر کوئی جائزہ لے اس ادارے کا تو اس کی تعریف کرے گا، اس کی مذمت نہیں کرے گا۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی سوسائٹی میں بھی، اور جہاں بھی OIC کے بارے میں اس قسم کی لایانی گفتگو ہوتی ہے اس سے گریز کریں، اور معاملات کو سمجھیں کہ وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بہرحال ایک ہوش کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اور جو کانٹیکٹ گروپ کی بات آپ کر رہے ہیں، کانٹیکٹ گروپ جو ہے اگر یہ کام کر جائے اور یہ اس کو ایوالو کر لیا جائے، سچ یہ ہے کہ مسلم دنیا اور جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ خلیج کم ہو جائے گی، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شنیرہ، ان کوششوں کا کیا نتیجہ آپ دیکھ رہی ہیں جو اس وقت ممکنہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، مزید کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ بات یہ ناہید کہ OIC کے اندر بہت سے ایسے ممالک شامل ہیں جو طاقتور ہیں، جن کی اکانومی بڑی سٹرونگ ہے اور جو دنیا کی فارن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ OIC کے پلیٹ فارم سے جو آواز جاتی ہے، اور جب سب متحد ہو کے ایک آواز دیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی بڑی جو مسلم امہ ہے اور اس میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ تجارت کر کے اپنی اکانومی کو بھی سٹرونگ کرتے ہیں، اور انہیں آپ نے ان سے مالی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں، ان کی بات کو اگنور کر سکیں۔
तो बहुत अच्छा है कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया, इस प्लेटफॉर्म का जो है पे सब इकट्ठे हुए हैं और एक मैसेज आ रहा है। और बात है कि हित्ते के अंदर जहाँ जहाँ पे मुस्लिम ममालिक को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज, जैसे कि हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया कर रहा है या गजा के अंदर जो इजराइल कर रहा है और अब जो ईरान के साथ हो रहा है, तो उसको लेके अगर अपनी कोशिशें जारी रखे OIC तो उसके नताइज नज़र आ सकते हैं अगर आप सही मुत्तहिद होकर करेंगे। लेकिन अगर कोई सियासी मसले थे आ जाए या कोई इकोनॉमी के मसले थे आ जाए, तो उसकी वजह से अगर वो वीक हो जाए या वहाँ से कोई सही पैगाम ना जा सके या कोई मेंबर मुल्क जो है वो अपना किरदार ना अदा कर सके, तो फिर हो सकता है कि कोई ऐसा हमें नज़र ना आए उसका अमली तौर पे कुछ होता हुआ। लेकिन अगर सब मुत्तहिद हो जाएं और एक ज़ुबान में एक मैसेज जाए तो उसका दुनिया की फॉरेन पॉलिसी पे ऊपर असर ज़रूर होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इग्नोर कर दें उन ममालिक को। तो मुझे लग रहा है कि अगर OIC अगर इसी तरह अपना इजलास बुलाता रहेगा और स्ट्रॉन्ग मैसेज देता रहेगा तो आगे जाके बहुत से प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे। बिल्कुल, दुनिया भर से आवाज़ें उठनी चाहिए और ईरान के साथ पाकिस्तान जो है हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है हम उसको दोहरा भी रहे हैं। जस्ट तसी के लिए मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगी कि हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, शायद किसी ने ये कहा कि भारत ने अभी तक जो है उसको कंडेम नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी ट्वीट सामने आई है। उन्होंने कहा कि ईरान के प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई है और ओवरऑल इस सारे मामले पर जो एक रस्मी कलमात होते हैं वो उन्होंने दोहराए हैं। लेकिन बात यह है कि आप किस तरह से वो कर रहे हैं, क्या वाकई आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अब दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो उनके ये स्टेटमेंट सामने आ गई है, लेकिन जो हकीकत है वो हम सब जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो हमारा सिफारती वफ़द पाकिस्तान की तरफ से इसमें OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में जो सामने आई तजवीज़ राब्ता ग्रुप बनाने की, हमने इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद हमारा जो सिफारती मिशन था वो कितना कामयाब रहा है। उसी बेसिस पे ये तजवीज़ वहाँ पर भी दी गई है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है हमारा जो सिफारती वफ़द पूरी दुनिया में गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, उसके बयानिए को उन्होंने बयान किया, उसकी तारीफ़ की है, ख़िराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई मुलाकात में और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारा काम किया। उन्होंने कहा कि भारत के आबी और अस्करी हठधर्मी जो है वो सिंध तास मुआहदा जो कि मुअत्तल है, या तो भारत सिंध तास मुआहदे को माने या फिर वो जंग का सामना करे। और मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हो चुका है। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान कश्मीर का मसला भी जो है, कश्मीर कॉज भी जो है वो एक मरतबा फिर हमें बहुत एक्टिव या कहें कि एक मरतबा फिर वो ज़िंदा हो गया है, वो इसमें नज़र आ रहा है। जी हाफिज़ साहब। देखिए, आज जब बिलावल भुट्टो पहुँचे हैं पार्लियामेंट में, बड़ा पुरजोश उनका खैर मकदम हुआ है वहाँ पर, क्योंकि एक कामयाब सफारतकारी के और ऐसी सफारतकारी के बाद जिसमें पाकिस्तान का न सिर्फ मौक़िफ़ उजागर हुआ बल्कि इंडिया की भरपूर कंडेमनेशन भी हुई साथ साथ। जी बिल्कुल। हाँ। आप ये देखें कि आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी अहम तकरीर की है और इस पूरे दौरे का जो तासुर है जो बयान किया, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जारहियत, सफारतकारी और जो नैरेटिव है यानी बयानिए की जंग जो है जीती है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पड़ोस में भी एक कमज़ोर नेतन्याहू मौजूद है जो हर वक्त जंग की बातें करता है, जो हर वक्त जारहियत की बातें करता है। लेकिन इस हालिया जो चंद घंटे की जंग थी उसने न सिर्फ ये कि भारत का जो है सारा खित्ते में बालादस्ती के सारे ख्वाब पकेड़ दिए हैं, बल्कि कश्मीर का मसला आलमी सतह पर इस तरह उजागर हुआ है कि आलमी बिरादरी इस मसले को न सिर्फ ये कि इसके हल की तरफ मुतवज्जो हुई है, बल्कि खुद सदर ट्रंप जो हैं 11 मरतबा सालिसी में ये बात कह चुके हैं कि कश्मीर का मसले को हल होना चाहिए और मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस मसले के हल में सालिसी का रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बड़ी फतह है। जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सफारतकारी और पाकिस्तान ने जो सफारती मुहिम चलाई थी उसकी कामयाबी की वाज़ेह दलील है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को इस तरह से देखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने साफ़ी साहब कहा कि भारत ने दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, चाहे वो फैटफ हो, चाहे GSP+ हो या IMF का पैकेज हो, लेकिन हर साजिश नाकाम हुई है और पाकिस्तान ने उनके झूठ को बेनकाब किया है।
بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ جو بھارتی پروپیگنڈا ہے ہر موقع پہ وہ خود بھارت کے اندر اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہے۔ آپ پہلگام سے پہلے پلوامہ کی بات اگر ہم کریں تو خود بھارت کے اپنے سیاستدان، بھارت کے اپنے دانشور مودی سرکار کے ان ہتھ کنڈوں کو ایک بھونڈی کوشش قرار دیتے ہیں، اور آج کل کا جو سنتاس معاہدے کے حوالے سے جو بھارت کا جو ایک جارحانہ موقف ہے اس کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے۔ دیکھیں 1960 میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت 3 اپر دریا جو ہے وہ بھارت کے حصے میں آتے ہیں، 3 لوور دریا پاکستان کے حصے میں آ رہے۔ پاکستان نے جنگوں کے دوران بھی کبھی آبی جارحیت کا یا آبی بالادستی کا کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے کہ پہلی دفعہ نہیں، مسلسل بھارت کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، پاکستان کی تمام قیادت نے بات واضح کر دی ہے کہ اگر پانی بند ہوگا تو یہ جنگ ہوگی۔ بالکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب۔ اب دیکھیں بات تو ہو گئی، اصل بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک وفد لے کر گئے تھے جی اس نے یقیناً پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر بڑے کامیاب طریقے سے اجاگر کیا اور اس کو دنیا کو کنونس کیا۔ اس کے لیے وہ بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے بعد جو کامیابیاں پاکستان کو ملتی چلی گئیں عالمی سطح پر، بہت ساری ان کو گنوائی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے، تو اس میں ہماری اس سفارتی ایکٹیویٹی کا بہت سارا ہاتھ ہے، بہت ساری اس میں اس کا کردار ہے، جس کے لیے وہ اپریشیٹ کرنے کے مستحق۔ ٹھیک ہے جی شنیلا۔ دیکھیں جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا انڈیا نے تو پاکستان نے اپنا دفاع بھی کیا، بلکہ جا کے اس کو جوابی کارروائی بھی وہاں پہ کی، اور ہم دفاعی طور پہ بھی ہم نے جیت ہماری ہوئی۔ اب اس کے بعد بیانیے کی جنگ تھی، اس بیانیے کی جنگ میں بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں جو وفد گیا ہے اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی، کیونکہ دنیا ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہے، دنیا ہمارے موقف کو مان رہی ہے، اور جو ساتھ والی جو ہماری تھی ہمسایہ ملک وہاں سے بھی ایک وفد گیا، لیکن انہوں نے کہیں پہ بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ کہیں ایک لفظ بھی کسی ملک سے یہ نکلوا سکے کہ ہاں پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستان دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر، بلکہ الٹا ان کو کینیڈا میں بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بلاول بھٹو جو ہے بہت بڑے کریڈٹ جاتا ہے ان کو۔ اور دوسری بات یہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ کشمیر جو ہے وہ اجاگر ہو گیا، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ میرے چاروں پینلسٹ میرے ساتھ موجود رہے، آپ سب کا بہت شکریہ، اور پاکستان سفارتی سطح پر جس طرح سے کامیاب ہوا ہے وہ دنیا بھر نے دیکھا ہے، ہمارا بیانیہ سب نے تسلیم کیا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں بھی جیتا ہے اور بھارت ہارا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔